बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जिसे चाहा दर पे बुला लिया। कितनी सदियों से इंतज़ार था। सैकड़ों घड़ियां, अनगिनत साल बीत गए। आखिर 17 अक्टूबर 2012 की वो मुबारक घड़ी आन पहुंची। पता नहीं कितनी सदियां पहले खलीलुल्लाह की पुकार के जवाब में लब्बैक कहा था। ये सदाए लब्बैक फ़ज़ाओं हवाओं के लामतनाही सिलसिले में रच बस गई थी। पता नहीं था कब उसने बावर होना है, कब हाज़िरी होनी है, कब बुलावा आना है, सोहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कब जाना है। अस्मा तो कई सालों से कह रही थी, इस साल हज कर लें। हज फ़र्ज़ है, लेकिन इस सिलसिले में शरह सदर ही नहीं हो रहा था। दिल में बात ही ना आ रही थी। जब भी हज की बात होती, दोस्त अहबाब ये कहकर तसल्ली करा देते कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करके आप जो काम कर रहे हैं, ये भी तो हज है। इसी वजह से शरह सदर होने और हज का प्रोग्राम बनने में सालों बीत गए। लेकिन असल मामला कुछ और है। हज का प्रोग्राम बनाया नहीं जाता, बना बनाया नाज़िल होता है, ऊपर से आता है। आखिर अल्लाह ने अस्मा की सुन ली। फरियाद पहुंच गई। कई सालों की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त कबूल हो गई। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यूं ही अर्जी कबूल हुई, इंतज़ाम भी हो गया। हज हिजरत है, सोहने के दरबार की तरफ, दो जहानों के मालिक के घर की तरफ। चंद साल कबल राकम ने स्वात हिजरत और खिदमत लिखी तो पता नहीं था ये किताब हमारे हज का बायस बनेगी। अल्लाह ने यूं इंतज़ाम किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने 10,000 किताब खरीद ली। पैसों का इंतज़ाम हो गया, लेकिन हज का पैसों के साथ कोई तल्लक नहीं। कई पैसे वालों के हज़ारों लाखों रुपए पड़े रह जाते हैं। बाज़ मालदार ऐसे ही मर जाते हैं, हज नसीब नहीं होता। लेकिन कई रेहड़ी वालों, छापड़ी वालों, मजदूरों और पाई पाई जोड़ने वालों को नसीब हो जाता है। ये नसीब की बात है, बुलावे की बात है। इसके सच्चे दरबार में दरख्वास्त कबूल होने की बात है। शेख जाहद मेरे हिजरत के साथी थे। इलाज और खिदमत के सफ़रों में हमेशा हम रकाब रहे थे। हज पर जाने का इरादा ज़ाहिर किया, फ़ौरन तैयार हो गए। शेख साहब समझे, स्वात जाना है, जा हंसा जाना है, जा नौशहरा जाना है। कोई बात नहीं, हज भी कर लेंगे। 2 दिन से घर में एक जश्न का समार है। शकरपुर से, सरगोदा से, रावलपिंडी से, कराची से, बल्कि मुल्क भर से कॉल्स और एसएमएस का सिलसिला रात भर जारी रहा। जानने वाले और ना जानने वाले सब आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे सलाम पहुंचाने और दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। मोहब्बत से, अकीदत से मिल रहे हैं। हज से पहले ही हम मोतबर और मुकद्दस हो गए हैं। हज एहराम की अहमियत। हज टर्मिनल पर अजीब ईमान परवर और रूह परवर समा है। हज़ारों कफन पोश हाजी सफ़ेद ज़रों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। हज की इब्तदा एहराम या कफन पहनने से होती है। एहराम पहनते ही इंसान शाम की कंजली की तरह अपनी सब गलाजतें, साफ़तें, ख़बाइस्तें और उतार फेंकता है। रंगो नस्ल, अमीरी और गरीबी, हस्बो नसब और ओहदों वगैरह के सब फ़र्क मिट जाते हैं। जिस तरह कफन पहनाकर खाली हाथ कब्र में जाने के लिए अच्छी तरह तैयार करके नहला दहला कर मुर्दे को 2 चादरों में मलबूस करके रवाना किया जाता है, बाइना आप अपने घर या हज टर्मिनल पर अपने दुनियावी इम्तियाज़ों के बोझ उतार कर कफन पोश हो जाते हैं। अल्लाह की सरकार में हाज़िरी के लिए तैयार हो जाते हैं। गोया इसकी सरकार में पहुंचकर सब एक हो जाते हैं। बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। पवित्र हो जाते हैं। पाक नीयत, नेक सूरत बीबियां अबाएं और काले चोगे पहने, बाज हजाब में और बाज सर पे स्कार्फ ओढ़े कितनी मुकद्दस लग रही हैं। FIA, कस्टम और PIA का अमला भरपूर तरीके से हाजियों की आवभगत कर रहा है। हेड बर्सर ताहर की बदौलत जहाज़ में भी आवभगत हो रही है। हज का ये सफ़र बड़ा ही मुकद्दस लग रहा है। एहराम बांधकर यूं महसूस हो रहा है कि जिस्म से सब बोझ उतर गए हैं, दुनिया से नाता टूट गया है। कसूर में ख्यालों में अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तमाम आज़मीनत के चेहरे खुशी से धमक रहे हैं।
ظہر کا وقت ہو گیا، جہاز میں ہی اذان دی گئی۔ ظہر کی نماز جہاز میں ہی خالی جگہ پر قبلے کا اندازے سے تعین کر کے ادا کی۔ دیکھا دیکھی دوسرے عازمین حج بھی آ گئے اور اگلے گھنٹے تک سب نماز کے لیے تیار تھے۔ پچھلے ہفتے سے دوست احباب، کولیگ اور مریض سبھی مل کر دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی دوست حج کے لیے جاتا تو اس سے گزارش کرتے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ آج اللہ نے خود دعائیں کرنے والا بنا دیا۔ یوں ہی جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ میقات آنے والا ہے۔ سب حاجی تیار ہو گئے، سب سنبھل کر بیٹھ گئے، ہمتاً متوجہ ہو گئے۔ لو جی میقات آ گیا۔ جہاز کے در و دیوار لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ساری تعریفیں اور ساری بڑائی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہ فلک شگاف نعروں سے گونجنے لگے۔ عازمین حج بڑے جذبے، بے شوق اور اپنی اپنی حاضری لگوانے لگے، اللہ کے حضور حاضری کا اقرار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے رکتی تو کسی حاجی کی آواز سنائی دیتی، لبیک اللہم لبیک، تو پھر سب دوبارہ متوجہ ہو جاتے۔ لبیک لبیک کی صدائیں پھر جہاز میں گونجنے لگتی۔ حاضری لگنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، حاضری لگ گئی۔ خلیل اللہ کی پکار کا جواب آ گیا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا گدھا، تیرا سائل، تیرا فقیر، تیرے در کا سوالی تیرے دربار پہ حاضر ہے۔ کوری سلیٹ کے ساتھ اپنی خطاؤں، لغزشوں، نافرمانیوں، کوتاہیوں اور پیشامانیوں کے ساتھ حاضر ہے۔ یا اللہ حاضری قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک کہتے ہوئے آج ہم اپنی کم مائگی کے احساس کے ساتھ اپنے گناہوں، تقصیروں، غلطیوں پر شدت سے ندامت بھی ہو رہی ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو بھی مگر نہیں آتی۔ مگر ساتھ ہی ایک تفاخر کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ صدیوں پہلے کعبہ کے در و دیوار پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے جو پکارا تھا اور اللہ نے اپنے خلیل سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آواز ہر جگہ پہنچاؤں گا۔ عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا۔ آج اپنی روح پہ نازا فخر ہو رہا ہے کہ جس نے لبیک کہا اور آج اللہ کی توفیق سے حاضری ہوئی۔ لبیک لبیک ہو گیا۔ سب سے بڑے دور کا سب سے چھوٹا، سب سے حقیر سوالی، گناہوں سے بھرا، اس کے در پر حاضر ہو گیا۔ مکہ کی گلیاں، مدینہ کی راہیں بلا رہی ہیں کہ قریب آ رہا ہے۔ جہاز کے در و دیوار لبیک لبیک کے ایمان افروز فلک شگاف نعروں سے گونج رہے ہیں۔ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ سب ساتھی سرگوشیوں میں مکہ اور مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصورات میں دیکھ رہے ہیں۔ جن کو پہلے حاضری کی توفیق ہوئی وہ اپنے تجربات اور احساسات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ کپتان نے اعلان کیا کہ جدہ آ گیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ پر جہاز رکا۔ تھکے ماندے مگر دھمکتے پرسکون چہروں والے مسافر اترے۔ سب کو اپنے سامان کی فکر ہے۔ اپنے امیگریشن ہو گئی اور اس کے بعد سامان ملے گا۔ ڈیرہ غازی خان کی اماں اور پولیو کے ڈیرہ غازی خان کی اماں کو ایک ہی فکر دامن گیر ہے، بیٹا مجھے تو حفاظتی ٹیکہ نہ لگ سکا، کوئی بیماری تو نہیں ہوگی؟ نہیں اماں، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر اماں آخری وقت تک پوچھتی رہی کہ مجھے ٹیکہ نہیں لگا، بیمار تو نہ ہو جاؤں گی؟ ملتان کی اماں کہتی ہیں کہ میرے گاؤں کا ترخان ادھر رہتا ہے، اسے فون ملاؤ اور کہو ہمارے پاس آئے اور ہمارا خیال کرے۔ اماں اللہ کے گھر آئی ہو، جس کی مہمان ہو وہ خود ہی خیال رکھے گا۔ اچھا بیٹا، عباس راہ نے تو کہا تھا کہ اماں سعودی عرب میں فکر نہ کرنا، میں آ جاؤں گا تیرے پاس اور تیرا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ ننھا منا حاجی، موٹے تازے سعودی اہلکار الصبر جمیل، احمد اور آمنہ کا 2 سالہ بیٹا ننھا منا احرام باندھے پورے جہاز میں مرکز نگاہ رہا۔ ہر کوئی اسے دیکھتا خوش ہوتا۔ بچہ دنیا مافیا سے بے خبر، احرام پہنے خوشی سے مسرور تھا۔ جو کوئی پیار کرتا اس کی طرف متوجہ ہوتا اور مسکرا کر جواب دیتا۔ احرام پہنے ننھا فرشتہ لگ رہا تھا۔ ایئرپورٹ داخل ہوتے ہی 2 موٹے تازے سعودیوں نے حکم دیا کہ منہ کھولئے، اور منہ میں پتہ نہیں کس طرح کے
2 قطرے ڈال دیے۔ بعد میں عرب نیوز سے پتہ چلا کہ سعودی گورنمنٹ نے پاکستان، انڈیا، افغانستان، نائجیریا اور دوسرے ممالک سے آنے والے 10 لاکھ عازمین حج کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں، اور وزارت صحت نے ان سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے اور اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اپنانے کا کہا ہے۔ حج کے دوران اور بعد میں تقریباً ہر عازم حج کو نزلہ، کھانسی اور فلو کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حج پہ آ کر سعودیوں کے آگے بولنے، سوال پوچھنے، خریدنے، استفسار کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ جو کہے قبول، زبان کا پیچیدہ مسئلہ تو ہے ہی، مگر انہیں غصہ آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایئرپورٹ پر امیگریشن کلیئرنس کے لیے لمبی قطاریں لگ گئی، جن میں کھڑے لوگ اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں۔ جس کا کاؤنٹر پر بڑی عمر یا ادھیڑ عمر کے لوگ تھے، وہ بے رخی، بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے، مگر جہاں نوجوان لڑکے ہوتے، وہ مستعدی، خوش دلی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ ایک نوجوان نے تو بہت متاثر کیا۔ اہلاً سہلاً حاجی، السلام علیکم کہہ کر استقبال کرتا۔ حاجی مضطرب ہوتے تو فوراً کہتا، ان اللہ مع الصابرین، حاجی صبر کریں، صبر اللہ کو پسند ہے۔ کام بھی نپٹاتا جاتا اور تربیت بھی کرتا۔ کام ختم کر کے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتا اور دعاؤں کی درخواست کرتا۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر اپنا سامان خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، ریمپ پر ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ شاہ صاحب کیوں بار بار کہہ رہے تھے کہ بیگ اور اٹیچی کیس پر 2 رنگین رسیاں باندھ لیں تاکہ آسانی سے نشاندہی ہو سکے۔ شیخ صاحب کا بیگ گم ہو گیا، پریشانی ہو گئی، اللہ سے دعا کی، فوراً مل گیا، جہاں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جدہ سے مکہ۔ جدہ ایئرپورٹ سے نکلے۔ جدہ سعودی عرب کا ایک عظیم و شان شہر ہے، بندرگاہ بھی ہے اور بڑا تجارتی مرکز بھی۔ ہر طرف بڑی بڑی کئی منزلہ عمارتیں، نت نئے سٹورز، چکا چوندھ روشنیاں اور صاف کشادہ سڑکیں ہیں۔ سوڈانی ڈرائیور بڑی بس میں بیٹھا، جب ساری سواریاں چڑھ گئیں تو خود براجامان ہوا۔ دیر تک دھیان میں رہا، اللہ اللہ کر کے بس روانہ ہوئی۔ جدہ سے عازم مکہ ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سفر ہے۔ مکہ کے در و دیوار نزدیک آنے لگے، گردشِ عام پیچھے کی طرف لوٹ گئی۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت، غار حرا میں قیام، جبرائیل علیہ السلام کی آمد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تسلیاں، کفار مکہ کو دعوت اسلام، ساتھیوں کا ایمان لانا، مدینے کی طرف ہجرت، سارے مناظر یاد آنے لگے۔ مکہ کو چھوڑتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی یاد آئے، اے مکہ، اللہ کی قسم ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں سب سے زیادہ دل پسند اور محبوب ہے، اور اللہ کو بھی اپنی سرزمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر پیارا اور محبوب ہے۔ اگر میرے باسیوں اور باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کر جاتا۔ جدہ شہر کی صاف و شفاف سڑکوں پر سفر کرتے 1 گھنٹہ بیت گیا۔ وزارت حج کی عمارت کے قریب پہنچے تو گاڑی رکی۔ نوجوان مستعد کارکنوں نے ہماری گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ ایک دم یوں محسوس ہوا کہ بس ہائی جیک اغوا ہونے لگی ہے۔ جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور سب حاجیوں کی خدمت میں گفٹ پیک، جائے نماز اور چھتریوں کے تحائف پیش کیے۔ آگے گئے تو کھجوروں اور زمزم کا تحفہ ملا۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہی اعزاز و اکرام شروع ہو گیا۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے مہمان جو ٹھہرے۔ سعودی حکومت اور ان کے اہل کار بشمول سعودی عوام بڑے ہی اہل دل اور اہل خیر ہیں۔ حاجیوں کو ہر طرح کی سہولیات بہم پہنچاتے ہیں اور قدم قدم پر تحائف کی بارش ہوتی ہے۔ یہ لوگ واقعی بجا طور پر حرمین شریفین کی حفاظت اور خدمت کے حقدار ہیں۔ مکہ طائف نزدیک آ رہے ہیں۔ طائف کے بورڈ کی جانب نظر پڑی تو اہل طائف کی بیگانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے سلوک کا سارا نقشہ سامنے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی ان کے لیے دعا کی۔ سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ اوباش اور مستنڈے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکل آتا ہے، خون پاؤں مبارک تک آ جاتا ہے، زخموں سے چور۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کے باغ میں آ کر آرام فرماتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر حکم ہو تو سامنے والا پہاڑ ان کے اوپر انڈیل دوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، پتھر کھا کر بھی دعا دیتے ہیں کہ اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں، ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ عزیز، یہ پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے۔ ایک دفعہ پھر سامان گاڑیوں سے اتارا گیا اور پھر سے تلاشی شروع، لیکن شیخ صاحب آتے ہی لیٹ گئے۔
ہمت جواب دے گئی، بستر پہ لیٹتے ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ طارق شاہ اور انعام حاجیوں کا پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ ڈھلتی عمر کے باوجود طارق شاہ جوانوں کی طرح بھاگ کر ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہیں۔ عزیز، یہ میں ہوٹل کے کمرہ نمبر 303 میں قیام ہوں۔ شیخ صاحب کے علاوہ محمد خالد ہمارے ساتھ ہیں۔ 2 روم میٹ ابھی اور آئیں گے۔ اسما باجی، نجمہ اور دوسری خواتین کمرہ 304 میں ہمارے برابر مقیم ہیں۔ رات گئے سعودی چین لبیک سے کھانا آ گیا۔ البیک KFC اور میکڈونلڈز کی طرز کی سعودی فوڈ چین ہے، مگر اس کے کھانے کا ذائقہ دونوں سے بہتر لگا۔ طے شدہ پروگرام کے تحت تہجد کے وقت عمرہ کرنے کا ارادہ تھا۔ طارق شاہ نے بتایا کہ اب مشورات سے طے پایا ہے کہ صبح 7 بجے عمرے کے لیے حرم روانہ ہوں گے۔ عزیز، میں فلاں دن کسی بھی نئی جگہ سفر کی اور ناآشنائی کے سبب تھکاوٹ سے جلدی نیند نہیں آتی۔ رات پہلو بدلتے اور کروٹ لیتے گزر گئی۔ صبح صادق کا انتظار تھا۔ محمد خالد سے ٹائم پوچھا، 4 بجے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے در پہ بلایا اور جہاں آ کر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی۔ پاکستان کی سلامتی، بقا اور موجودہ اندرونی بیرونی خطرات، آزمائشوں اور آفتوں سے نکلنے کی دعا کی۔ بچوں کی تعلیم، بہتری، ترقی اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان سب کے لیے دعا کی کہ اللہ سب کے مسائل حل کرے۔ اللہ پاک کا اس سرزمین پہ خاص احسان ہے کہ ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے۔ راستے میں پہاڑ نظر آئے تو نظر پھر گردش عام کی طرف لوٹ گئی۔ یہ تو وہی پہاڑ ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جن کے بیچوں بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جاتی تھی۔ خرامہ خرامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھومتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، فجر کی نماز کے لیے محلہ مسجد میں گئے۔ اگرچہ کبھی اذان فجر نہیں ہوئی، مگر مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ عجب روحانی منظر ہے۔ مختلف قوموں، رنگ و نسل کے عازمین حج اور مقامی افراد ذکر و اذکار، تسبیحات میں مشغول ہیں۔ کچھ ٹیک لگائے قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں، جس کے لیے مسجد کی صفوں کے ساتھ فرشی صوفے لگے ہوئے ہیں۔ عزیز، یہ سے نکل کر آج پہلے عمرے کے لیے جانے کا پروگرام ہے۔ اللہ کے گھر پہلی حاضری ہے، اس کے در کا سوالی اس کے در پہ جا رہا ہے، گناہوں کی پوٹلیاں لیے رحمت اور معافی کا طلبگار ہے۔ حرم کے لیے روانہ ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے دل دھڑک رہا ہے، سانس تیز تیز چل رہی ہے۔ آج حاضری ہے اللہ کے گھر، اللہ کے سامنے۔